बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुज़श्ता व्लॉग में ये बात चल रही थी कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो फिर वहाँ से एक सौदागरों का काफिला गुजरा और किस तरीके से उन्होंने उनको उसमें से कुएं में से निकाला और वो फिर लेके जा रहे थे। तो फिर किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो उन्होंने दुआ की थी वो कबूल कर लिए, और फ़ौरन ही एक बादल जिसमें कि बहुत सख्त तेज़ हवा थी वो उन पर बरसने लगा, और इसमें बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क के साथ थी। और अब इन पर इतनी शिद्दत से वो बरसा कि वो सारे के सारा जो कारवां था वो हलाक हो गया। और जो कुछ उनमें से बचे वो आपस में कहने लगे कि देखो तो किसके गुनाह से हम इस तरह की बला में गिरफ्तार हो गए हैं। वो जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा था वो अभी नहीं मरा था। वो बोला कि मैंने गुनाह किया है, जिस घड़ी मैंने इस गुलाम को तमाचा मारा था तो ये गुलाम आसमान की तरफ मुंह करके कुछ बोल रहा था। तो फिर इसके फौरन बाद ही ये जो हम पे अब मुसीबत आई है ये आ पहुंची। तो ये सुन के जो बाकी उनमें बच गए थे उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाके तो माफ़ी मांगी कि हमसे गलती होगी, जो भी हमने आपके साथ बुरा सलूक किया। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों पे तरस खा के उनको माफ़ कर दिया। तो इसी वक्त फिर अल्लाह ताला से दुआ की तो फौरन ही जो बादल था वह खुला और उसमें हवा भी कम हो गई और जो हालात थे वो मामूल पर आ गए। बाकी जब वो वहां से चले तो इससे पहले कि वो काफिला मिस्र पहुंचता, वहां पर ये खबर हो गई कि आज जो काफिला मालिक बिन जगर का आ रहा है, इसमें मालिक बिन जगर एक ऐसा गुलाम अबरानी लेके आ रहा है कि उसकी जो खूबसूरती और हुस्न जमाल है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और ऐसा तो कभी इंसान हमने पूरी जमीन पे देखा ही नहीं है और ना होगा। ये खबर सुन के जो अहले मिस्र थे सौदागर के इस्तकबाल के लिए आ गए। तो तमाम अहले मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा तो जो सिफ़तें उनके बारे में सुनी थी, तो उन्होंने जब उनको देखा तो उन्हें तो लगा कि वो सिफ़तें कम थी, उनमें तो उससे भी ज़्यादा खूबियाँ पाई जाती हैं। तो मालिक बिन ज़गर ने अपने घर को अच्छी तरह सँवारा और बाकायदा अपने घर में काफ़ी डेकोरेशन वगैरह की और रूमी बिछाए और फर्शो फरूश लगाए, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत खूबसूरत सा लिबास पहनाया, उनके सर पे एक ताज भी रखा। इसके बाद जो है कि मालिक बिन ज़गर ने पूरे शहर में ये ऐलान करवा दिया कि मैं गुलाम नहायत ही खूबसूरत, खुशखल्क, अक्लमंद, दाना, चालाक, फर्माबरदार, हयादार वो बेचता हूँ। तो जिसकी भी इसको खरीदने की ख्वाहिश हो वो जो वक्त मुकर्रर है उस पे आ जाए। तो ये जो ऐलान है ये सुनकर जो अहले मिस्र थे उसमें जो अदना वाला सब लोग मालिक बिन नज़र के घर पे आके जमा हो गए। इत्तफाकन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इन लोगों की तरफ देखा कि मेरी कीमत में ये लोग बहुत ही पसो पेश कर रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस वक्त अपने दिल में ख्याल किया कि मालिक बेचने में मेरे अजीब खता में पड़ा हुआ है कि उस दिन मेरे भाइयों में ये ख्याल किया कि मालिक जो असल कीमत मेरी इन सबको मालूम थी तो वो 9 दिरहम थी, तो उसमें ही इन्होंने इसको बेचा। और आज मुझे कोई पहचानता नहीं क्योंकि ये मुझको 50 दिरहम में बेच रहा है। और ये कीमत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी इंकसारी से जो ठहराई। तब अल्लाह ताला की तरफ से एलान हुआ कि ए यूसुफ, तूने एक रोज़ आईना में अपनी शक्ल सूरत को देखकर फ़ख्र से अपनी कीमत का आप ही मोल ज़्यादा ख्याल किया था, तो आज नहायत अज़्ज़ो इंकसारी से अपनी कीमत कम कही है। इस वजह से अब अल्लाह तुझ पर अपना फजल करता है और अब तू देख के तेरी कीमत किस कदर ज्यादा होती है। मतलब कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को तब आईने में देखा था तो तब उन्होंने कहा था कि कौन मेरी कीमत दे सकता है कि मैं तो इतना खूबसूरत हूँ। तो ये उस बात का जिक्र किया जा रहा है। और फिर ये हुआ कि मालिक बिन जगर ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिबास फाखरा पहनाकर कुर्सी पर बैठा दिया और लोगों की तरफ मुखातब होके बोला। तो फिर जब लोगों ने कहा कि ए मालिक इब्ने ज़गर, यूं मत कहो और यूं कहो, यानी कि ऐसा दस्तूर नहीं है कि इस तरह से कहा जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर यहाँ कहने का दस्तूर नहीं है तो फिर मैं यूं कहूँगा कि तर्जमा। ये सुनकर तमाम दलालों ने कहा चुप रहिए, ऐसा मत कहो, अगर लोग सुनेंगे तो खरीदने से इनकार कर देंगे। तो फिर इसके बाद पुकार लगाई गई कि 1000 बदर से अशरफी इस गुलाम की कीमत है। क्या कोई है जो कि इस गुलाम को खरीदे?
تو لغت میں جو بدرہ ہے کہتے ہیں ایک ہتھیلی کو، جس میں 1000 درہم بھی ہوتے ہیں اور 10,000 درہم بھی ہوتے ہیں، اور 7,000 دینار کو بھی کہتے ہیں۔ اور اب آپ حضرات خود ہی گن لیجئے کہ کتنی اس وقت وہ قیمت ہوئی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ 7,000 عقد اور 1000 جامہ اطلس رومی اور 1000 قصب یعنی جو مصری جامہ، اور 1000 اونٹ بغدادی اور 1000 گھوڑے عربی، ماں اس کے جو اس کے زین و لگام زریں کے، اور 1000 لونڈیاں رومی، اور 1000 غلام خطامی، اور 1000 شمشیر چاہیے۔ دیکھیں مطلب کہ کہاں سے کہاں وہ قیمت بھی بڑھتی گئی۔ تو جب یہ قیمت پھر مقرر ہو گئی تو جتنے خریدار تھے سب کے سب پھر چپ رہے۔ پھر یہ ہوا کہ عزیز مصر جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے اسے دگنی قیمت ادا کی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا۔ اور اس نے زلیخا سے کہا کہ میں نے یوسف کو بہت بڑی قیمت دے کے خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا، اور بطور اپنے بیٹے کے، جیسے کہ اپنے بیٹے کا خیال کیا جاتا ہے ویسے ہی اس سے پیار محبت سے پیش آنا، تو غلام کے طور پر ان کو نہ رکھنا۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور کہا جس نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ، اس کو شاید یہ ہمارے کام آوے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو جب یوسف کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فریفتہ ہو گئی کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی، اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی، اور ہر چیز اپنی ان پر قربان کر دیتی تھی، اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں لا لا کر ان کو کھلایا کرتی، اور نئے نئے لباس سے ان کو پہناتی روز روز، اور ایک تاج بھی ان کے سر پر رکھواتی تھی، اور ان کو اعلیٰ قسم کی جو تھا ایک کرسی اس پر بٹھا کر اپنی آرزویں مٹاتی، اور اس طرح سے ان کی دلداری کرتی تھی کہ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کام تھا اکثر یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک عصا لے کر ہمیشہ بزغالہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے میں زلیخا کے ہوش و صبر کی جو وہ طاقت تھی نا وہ جاتی رہی، اور نوبت جان یہاں تک پہنچی کہ اپنا بھید کسی پر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف علیہ السلام کی کرتی تھی، لیکن وہ زلیخا کی طرف تو کبھی بھی اتنی التفات نہیں کرتے تھے۔ جب کبھی زلیخا اپنی غرض کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتی تھی تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ تو اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 سال تک رہے، لیکن باوجود اتنی قربت کے انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور ان کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا کہ جو غلط ہو، تو ہر قسم کے ایسے برے خیالات سے اور چیزوں سے باز رہے۔ تو زلیخا اپنی پوری کوشش لیکن وہ برابر کرتی رہی، لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو زلیخا جب ہر قسم کی وہ اسکیمیں وغیرہ چلا کے تنگ آ گئی تو اس کی کوئی تدبیر جو تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی، تو اس فکر میں پھر وہ دن رات لگی رہتی، نہیں ڈھال رہی کہ اب میں کیا کروں۔ تو اتفاقاً جو ایک بوڑھی عورت ہمسائی نے زلیخا سے کہا کہ زلیخا خیر تو ہے، پہلے تو میں دیکھتی تھی کہ تم بڑی خوش و خرم رہتی تھی، لیکن اب چند روز سے میں دیکھتی ہوں تم ہر وقت پریشان اور فکر مند رہتی ہو۔ آخر ایسی کون سی خطرناک قسم کی بات سامنے آ گئی ہے کہ جس کی فکر نے تم کو غمزدہ کر دیا ہوا ہے، اور تم میں بہت ہی بے قرار دیکھتی ہوں، تو اسی غم و فکر میں تمہاری جو صورت ہے نا وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ آخر اس میں کیا ماجرا ہے کہ تم اس طرح سے ہو گئی ہو؟ تو جو زلیخا تھی اس نے نہایت ہی دبی ہوئی آواز میں پھر اس بوڑھی سے کہا کہ ایک غلام ہے عبرانی، تو اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہوں، اور اسی کے جو عشق نے مجھے اس قسم کے رنج و غم میں ڈال دیا ہے، اور اپنے اس عشق میں ایسا پھنسا لیا کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو ہی دیکھتی رہتی ہوں، لیکن وہ تو ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور کچھ بولتا بھی نہیں۔ تو اے خالہ تم بھی مجھے بتاؤ کہ اس بارے میں میرا کیا علاج ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو زلیخا نے جب بار بار اصرار کیا تو بڑھیا کہنے لگی کہ اے زلیخا کہ میں تجھ کو ایک ایسی ترکیب بتاتی ہوں کہ اگر تم اس پہ پورا عمل کرو گی نا تو جو تم چاہتی ہو، تمہارا مقصد جو تمہاری دلی تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور مگر اس میں کچھ خرچ بھی ہوگا۔ تو اس بات کو سن کر زلیخا نے جو اپنے خزانے کی چابی تھی تو وہ اس کے حوالے کر دی، پس اس خزانے سے اس بوڑھی عورت نے بڑی لی جو بھی اسے چاہیے تھا لے کے، تو اس کے پھر اس نے ایک بنایا بہت ہی ایک ہفت خانہ جس میں بڑا کام شام اچھے قسم کا ہوا تھا، تو اس کو بڑے دلچسپ قسم کا بنوایا، اور اس کے در و دیوار چھت پردے فرش جو تھا اور سب پہ اتنی خوبصورت قسم کی کلاکاری کی گئی نا کہ بہت ہی وہ دیکھنے میں قابل دید تھا۔ اور صورت یوسف علیہ السلام کی اور زلیخا کی ایک جگہ تصویر بنا کے نا وہ بھی وہاں پہ رکھ دی، اور وہ ایسا ہفت خانہ بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان کی جو تھی نا وہ تصویروں سے خالی نہ تھی، اور اس پہ بڑے اچھے قسم کے کپڑے بچھائے گئے، تخت لگایا گیا، اور بہت ہی ہر قسم کا اس میں
हीरे जवाहरात रखेगी और फर्श पे भी तरह तरह के कलीन बिछवाए और उसको इतनी जबरदस्त किस्म की खुशबुओं से उसमें लगाएंगी ना कि बंदा जो उसके अंदर जाए तो बस दीवाना ही हो जाए। तो गर्ज ये कि बादशाही हफ्त खाना में सबसे वो जो चीजें थी ना वो सब उसमें मौजूद थी। तो फिर बिल आखिर जुलेखा ने अपने गलत इरादे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके अंदर ले गई और उसने उनकी मसीहत पर कमर बांधी। तमाम मकान के जो दरवाजे थे ना उसके उसने बंद कर दिए और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर वहां बैठ गई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नजर करके देखा कि हफ्त खाने की जो दरो दीवार छत पर्दे फर्श तब सब चीजों पे ना दोनों की तस्वीरें लगी हुई हैं और तमाम मकान जो था उससे ऐसे खुशबुएं तरह तरह की आ रही थी। तो जिस तरह नजर करते तो देखते कि अपनी सूरत उन्हें नजर आती और जुलेखा की सूरत नजर आती। ये देखकर तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद ये कुछ राज है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया है। चुनाचे फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि मेरे लिए कुछ ना ऐसा है कि फ्रेब है इसमें बिछाया गया और अपने दिल में पुख्ता उन्होंने इरादा कर लिया कि अगर मेरी वजह से कोई मतलब कि अगर मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर देना तब भी मैं इसके औरत के कब्जे में नहीं आऊंगा और मैं अपनी पाकदानी पर ही रहूंगा। कहते हैं कि उस वक्त यूसुफ ने खुदा को याद ना किया इसलिए शैतान लई ने इनके दिल में जुलेखा के लिए कुछ वसवसा सा डाल दिया। फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से उनको मसीहत से बाज रखा और जुलेखा अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सकी जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा और फुसला दिया उसको औरत ने और वो उसके घर में था अपना जी थामने से और बंद किए दरवाजे और बोली जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शबाब कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि खुदा की पनाह वो अजीज मालक है मेरा और मैं इसमें अलबत्ता भाई नहीं पाता भलाई नहीं पाता और जो लोग बेइंसाफ हैं वो ऐसा करते हैं और अलबत्ता औरत ने ख्वाहिश की और फिर इसने भी ख्वाहिश की। अंबिया लिखना गलत है इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो होते हैं ना वो मासूम होते हैं और अंबिया के दिल में ऐसे खतरा कभी आते ही नहीं है। तो वो ऐसे गुनाहों से पाक होते हैं और ये भी तर्जमा गलत है। असल आयत यूं है तर्जमा यानी यूसुफ यही इसके कसद करता अगर ना देखता दलील अपने रब की। लिहाजा यहाँ से सिर्फ ये मालूम होता है कि कसद नहीं किया वरना आयत पूरी के मानी नहीं हुए और फिर उनको तो नबी अल्लाह ताला ने किया है। तो वो हमारे मुखलिस बंदों में से हैं और जो मुखलिस बंदे होते हैं उन पर शैतान का भी कोई बस नहीं चल सकता जैसा कि कुरान में मौजूद है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम हफ्त खाने में गए जुलेखा की तरफ नजर नहीं की और आसमान की तरफ देखा कि छत पर अपनी सूरत जुलेखा के साथ बनी हुई है। फिर दाएं बाएं नजर की फिर वही तस्वीर दोनों की देखी। अलगर्ज तमाम घर में सिर्फ तस्वीरें ही नजर आई। फिर नाचार होकर हजरत यूसुफ ने जुलेखा की तरफ नजर की और जुलेखा को भगोर देखा और अपने दिल में यकीन करने लगे कि अफसोस कि मेरे लिए ये काम हुआ है। फिर ये देखकर जुलेखा बोली क्या यूसुफ मुझ पर एक नजर करके मैं बड़ी इस जो तुम्हारे इश्क के गम में मैं इतनी घुली जा रही हूँ उससे मैं खलासी पाऊँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं डरता हूँ कि क़यामत के दिन मेरा खुदा मुझे ज़नाकारों में खड़ा करेगा। हालांकि मैं पैगंबर ज़्यादा हूँ और ये फेले बद मुझसे ना हो सकेगा। खुदा ना करे जो मैं ऐसे फेल में गिरफ्तार हूँ क्योंकि क़यामत में खुदावंद कुदूस को मुंह दिखाना है। फिर जुलेखा बोली ए यूसुफ जरा मेरी तरफ नजर तो कर आ मैं तुझे गोद में लूं और अपने सीने से लगाऊं। और बहरहाल जो भी वो इस तरह की फिर वो बातें करने लगी फजूल फजूल। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुसव्वर की तरफ देख ये बाल खाक में मिलेंगे। फिर जुलेखा बोली क्यों मुझे सताता है। आपने कहा कि मुझे दो बातों का गम है एक तो मुझे खुदा का डर है और ये सबसे ही बड़ा डर है और दूसरे ये हक अजीज का है मैं कैसे इस्तेमाल करूं और उसने मुझे हर तरह से आराम में रखा। मेरी गैरत तो ये बिल्कुल तकाजा नहीं करती कि मैं इस तरह की हरकत करूं। तो जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो बोली कि हजरत कि तू ना जो अजीज मिस्र है उससे मत डर मैं इसको जहर कातर खिला के ना मार दूंगी और फिर सारे घर की जो सल्तनत है वो भी मैं तुझे को दे दूंगी। और तुम मुझसे ये कहते हो कि मेरा खुदा तो बड़ा रहीम करीम है और गुनाहगारों पर हमेशा ही रहम करता है। तो मैं ये वादा करती हूँ कि अगर तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी तो जो कुछ भी खजाना माल असबाब मेरे पास है सब तेरे खुदा के नाम पर सदका कफारा कर दूंगी। तब तो तेरा खुदा भी खुश हो जाएगा और सुनारे सारे गुनाह भी माफ कर देगा। तो ये बातें सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे जुलेखा मेरा खुदा रिश्वत नहीं लेता। तो जो इरादा तुम रखती हो है जुलेखा ये तमाम खराफात के कहते हैं इसको। तो ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये सुनकर जुलेखा बिल्कुल ही मायूस हो गई और बड़ी बेताबी के साथ रोने लगी। तो जो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वो बराबर इसके जो
فعل بد کرنا چاہ رہی تھی اسے انکار کرتے رہے، اور کسی لمحے بھی آپ نے اس قسم کے فعل بد کا ارادہ دل میں نہ لائے، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں ان کے دل میں نہ آئیں۔ بس جو بار بار اصرار کرتی رہی زلیخا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کچھ مائل ہوئے، لیکن پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگی کہ یہاں پہ بھی کچھ اعتراض ہے، سب نے کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کیا، تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، اور پھر جو اس قسم کا جو فعل ہے اس کے بارے میں وہ قصد کیسے کر سکتے تھے؟ تو جواب اس کا بعض علماء محققین نے یہ دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرف مائل ہونے کے وقت پیغمبر نہیں تھے، یعنی کہ جس وقت یہ زلیخا انہیں اپنی طرف مائل کر رہی تھی تو اس وقت وہ بھی پیغمبر نہیں بنے تھے، ان پر نبوت نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے شاید ان کے دل میں کوئی تھوڑا بہت، آخر وہ بشر ہے تو کوئی خیال آ گیا ہو۔ اور دوسرے یہ کہ جو فیل نہیں کیا ہو اس میں اندیشہ کرنا مواخذہ نہیں ہے، اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ شاید یوسف علیہ السلام اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا، اور مفسرین نے تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو حد درجہ اتنا پریشان دیکھا تو اپنی جان دینے پر کہ وہ آئی ہوئی تھی، تب آپ نے ارادہ کیا کہ میں زلیخا سے رہائی پاؤں۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ہفت خانے کے دروازے بھی بند کر دیے اور اپنی جان دینے پہ تلی ہے، تب ناچار پھر اس کے سوا کوئی رہائی نہیں دکھی، اور پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور رضا دی۔ اور یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف نظر کیے تھے کہ اتنے میں زلیخا نے خوش ہو کے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور غلط ارادہ کیا، تو پس یوسف علیہ السلام نے ایک گرہ ہی اپنے بند کی وہ کھولنے میں لگتی اور دوسری گرہ بند کی لگ جاتی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دھیان بھی اس وقت خدا پر ہی تھا۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی کہ اے یوسف، مت اس کے مکر و فریب میں آ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر، کہ اگر تو نے اس کی طرف توجہ کی تو فعل بد کا تو مرتکب ہو جائے گا، اور تیرا نام بھی خدا کے یہاں اس جرم کی پاداش میں انبیاؤں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور نامعلوم خدا تیرے ساتھ پھر کیا معاملہ کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے یوسف، اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تیرا نام انبیاؤں کے دفتر سے۔ تب سنتے ہی یہ الفاظ غیبی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف ہی دوڑے، باہر نکل جائیں کہ کسی طریقے سے، اور پیچھے سے زلیخا بھی ان کے پیچھے دوڑی تاکہ ان کو پکڑ لے، تو خدا کے حکم سے دروازے خود بخود ہی کھلتے چلے گئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگتے گئے۔ اور بعضوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف علیہ السلام کی پشت پر ایک خط کھینچا، خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے۔ اور بعضوں نے کہا کہ لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا، اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا، اور وہ اپنے گہوارے پر ہی سے بولا۔ ترجمہ: اے یوسف صدیق، تم زنا کرنا چاہتے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی، اور وہ بھی اسی جگہ پر رکھا تھا، اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی، پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ تو وہ پھر فوراً کہنے لگی کہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی کے واسطے میں نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے، تو وہ تاکہ وہ مجھے دیکھنا پائے اور میں اس کے نزدیک شرمندہ یا گناہ گار نہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا، اے زلیخا، ترجمہ: اے زلیخا، تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حرکت ہی نہیں، کوئی جان ہی نہیں ہے، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو سب سے بے نیاز ہے اور رب العالمین ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے کہ وہ وہاں سے گھبرا کر اٹھے اور بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے، اور جب زلیخا نے اپنے بال منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے سے جا کے ان کے کپڑے کا جو دامن تھا اس کو پکڑ لیا جلدی سے، اور پھر اس کو چیر پھاڑ ڈالا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفت خانے کے 7 دروازے جو تھے نا ان کے تالے کھل گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی، اور سر کے جو ان کے بال تھے وہ بھی بکھر گئے، اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے، اور خود زلیخا جو تھی اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر اس طرح بھاگتے ہوئے جب دیکھا، تو عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں اپنے پاس سے بنانی شروع کر دی، تو اور عزیز مصر سے کہا کہ تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ وہ مجھ سے ہی بدفعلی کرنا چاہتا ہے، اور دیکھو کہ اس نے میرا کیسا حال کر دیا ہے۔ تو ترجمہ ہے آگے، اور دونوں دروازے کی طرف، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خامن سے دروازے میں۔ زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخصی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ قید میں پڑے یا دکھ کی مار۔ یہ سن کر عزیز مصر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا، اور اپنے گھر کا میں نے تجھے امین بنایا تھا، اب یہ مطلب کہ تو نے کیا کر دیا کہ تم میری ہی عورت پر اس قسم کی غلط نگاہ رکھتے ہو؟
تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ زلیخا مجھ پہ اس طرح کی جو ہے نا غلط قسم کے صرف الزام لگا رہی ہے، اور میری صداقت و دیانت پر جو یہ جھوٹے بہتان لگا رہی ہے اور مجھ کو یہ گناہ گار بتاتی ہے، حالانکہ میں تو اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور میرا بالکل بھی ایسا میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ کیفیت حال جو کہ زلیخا نے کی ہے، تو اس نے مجھ کو پیچھے سے پکڑا اور میں دروازے کی طرف بھاگا، پھر اس نے پیچھے سے میرے کرتے کو پکڑا اور پکڑ کے پھاڑ دیا۔ تو جو عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ جب یہ غلام میرے گھر میں ہے، کبھی اس سے میں نے خیانت میں نے اس کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی میں نے دیکھا کہ اس نے کبھی کوئی جھوٹ بات کہی ہو۔ تو پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تیرے قول و فعل کو اس وقت سچ جانوں گا کہ تو وہ سچا اور برسر حق ہے، اور زلیخا جھوٹی بالکل باطل کہہ رہی ہے، جو بھی اس نے الزام لگایا وہ سب باطل ہے، اس بات پر تو نہ گواہ لیا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بچے کو گہوارے پر اشارہ کیا کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ تم نے جو کیا مجھ کو معلوم ہوا، گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے، کیونکہ 6 مہینے کے لڑکے سے میں کیا پوچھوں کہ 6 مہینے کے لڑکے نے کبھی کوئی سوال جواب کیا ہے جو مجھ کو بتا سکے کہ یہاں اندر کیا ماجرا ہوا ہے۔ تو اتنے میں خدا کے حکم سے جو لڑکا تھا اپنے پالنے میں سے بولا کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام نے جو بات کی ہے نا کہ وہ سچ ہے، اور اس بات پر سچے ہے، اور تم میری بات کو جھوٹ نہیں جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑی حیرت ہوئی اس کو، تو اس نے اس کے پالنے کے قریب جا کر اسے پوچھا کہ اے لڑکے، تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو تب جو وہ تھا وہ بولا، ترجمہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہے۔ ترجمہ، پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا فریب بڑا ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا، کہ اس لڑکے نے کہا کہ اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقلمند لوگوں کے خیال سے بہت دور ہے، بعید ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، اے یوسف، جانے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا، یعنی زلیخا کو کہا کہ تو بخشوا اپنے گناہ، یقین ہے تو ہی گناہ گار تھی۔ کہتے ہیں کہ سب یہ باتیں ہونی تھیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر تھے، جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو۔ ترجمہ، حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اس وقت جبرائیل بولے کہ اے حضرت یوسف، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔ عقلمند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے محب کا عقد کھولے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یا اللہ ہی تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا کہ یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے یوسف، تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے، اور محققوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف زلیخا کی پردہ دری کرے، کیونکہ خداوند قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت ستارہ حیوب بھی ہے اور دوسری صفت غافر الذنوب ہے، اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں تم کو رنج و غم دنیا، یعنی اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض میں بھی وفا کرتا ہوں۔ بعض محققوں نے کہا کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوئی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے خیانت پائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت یوسف، یہ چیز تم نہیں جانتے، قول بے وفا کا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف نے فکر مند ہو کر اپنے جی میں کہا کہ اب کیا کروں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جوان مردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو، اس نے جو گواہی دی، ساتھ دلیل کی، وہ تمہارا جیسا نہیں کہ بے تامل کہہ بیٹھے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے۔ لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی، اور خدا کو بھی یہ کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے، اگرچہ اس سے گناہ ہی سادہ کیوں نہ ہوا، تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کیا چاہیے۔ اس بات میں بعضوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے کان تک پہنچی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی جو کہ زلیخا کی خاص ہمراز تھیں، وہ سب کے سب زلیخا کو ملامت کرنے لگے۔
ایک تو ان میں ساکی ملکہ تھی اور دوسری باورچن اور تیسری عورت تقوان برادر تھی اور چوتھی بلانے والی اور پانچویں حجامنی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ ایک روز زلیخا نے دعوت عام دے کر ان سب کو اپنے ہاں بلایا، ایک جگہ مجلس مقرر کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جب سنا تو قریب بلوایا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور ایک لیمو، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بولی کہ اب نکلو ان کے سامنے سے، اور ہر ایک کے واسطے جدا جدا تخت رکھ دیا تھا۔ چنانچہ جب سب عورتیں اپنے اپنے تخت پر آ بیٹھیں اور ہر ایک کے آگے ایک طبق کے ذریعے میووں سے بھرا رکھ دیا اور کھانے نمکین اور میٹھے لا کر رکھے گئے، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور ایک لیمن دے دیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے اچھے سے کپڑے پہنا کے اور کمر بند لگا کے اور اتنا خوبصورت سا ان کو بنا کے تو اس مجلس میں لا کے بٹھا دیا۔ جب عورت نے ایک طرف ان کو دیکھا اور جیسے ہی ان کی طرف ایک نظر ہی اٹھائی تھی تو جو عورتیں تھیں نا وہ سب کی سبھی ہوش ہو کے گر پڑی، اور بجائے اس کے کہ وہ لیموں اپنے ہاتھ سے چھری کے ساتھ کاٹتی انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شکل و صورت تھی اس پہ سب کی سب عورتیں جو تھیں وہ عاشق ہو گئی، اور جب مجلس برخاست ہوگی تو اس کے بعد وہ عورتیں اپنے اپنے ہوش میں آئیں، اور ہر عورت نے اپنے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھیں اور اپنے کپڑے بھی خون سے آلودہ دیکھے۔ تو یہ کیفیت ان کی دیکھ کر تو بعض ان میں سے کہنے لگی کہ حضرت یوسف تو آدمی ہی نہیں، بشر نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب دیکھا حضرت یوسف کو تو دہشت میں آ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں کہ یہ شخص تو آدمی نہیں معلوم ہوتا، شاید یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے طعن اور ملامت کرتی ہو۔ وہ سب عورتیں کہنے لگیں کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور اس کو فریب نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے کہا کہ میں نے تو بہت کوشش کی اور ابھی تک کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ شخص میرے ہاتھ نہیں آتا اور اس کے معاملے میں وہ میرا کہنا قطعاً نہیں سنتا۔ اس آیت کے مطابق ترجمہ: اور میں نے اس سے چاہا کہ جی بھر لوں، مگر وہ اپنی جگہ اپنے ارادے پر برابر قائم رہا، اور اگر اب بھی نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو البتہ قید خانے میں پڑے گا اور ہوگا وہ بڑا بے عزت۔ عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ دوسری مرتبہ پھر یوسف کو بلا کے ہم اس کو ملامت اور نصیحت کریں، ممکن ہے تیرے کام میں آسانی ہو جائے۔ حالانکہ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس ہیلے پر یوسف علیہ السلام کو دوبارہ دیکھ لیں۔ چنانچہ زلیخا نے پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا اور سب کے سامنے بٹھا کر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے صاحب، آپ کے واسطے اس بیچاری عورت نے اتنے وہ قصر کیے ہیں، اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق فرماتے؟ اور ہم لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ اس کے جو غصے میں یا تاب میں آ کر قید خانے میں چلے جائیں گے۔ تو اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں قید خانے میں جا پڑوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: حضرت یوسف بولے کہ اے رب، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے، اور اگر تو دفع نہ کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں کبھی مائل نہ ہو جاؤں ان کی طرف اور میں ہو جاؤں بے عقل۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کا دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیموں تراشنے کے عوض انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے، لیکن زلیخا باوجود عاشق ہونے کے اس کا کوئی ہاتھ نہ کٹا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کا کسی چیز میں دل لگا ہوا ہو اور ہمیشہ اسے دیکھتا ہو تو اس سے کچھ خوف خطر نہیں رہتا، اور جس شخص نے کہ وہ چیز نہ دیکھی ہو تو اس پر دہشت ہوتی ہے۔ چونکہ یوسف پر زلیخا عاشق تھی، ان کے واسطے بہت ہی ہر پل وہ محنت اٹھاتی تھی، ان کے ساتھ کافی ٹائم گزار چکی تھی، اس لیے زلیخا کا جو حال تھا وہ اس پہ اسے قابو رہا۔ اور ان عورتوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جب پہلی بار دیکھا تو اس لیے ان کی صورت دیکھ کر اچانک ہی بھی ہوش ہو کر تو انہوں نے لیمو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ ان عورتوں نے ایسا خوبصورت باجمال شخص کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور بعضوں کے اشارے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو عند الموت فرشتوں کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دے گا اور پھر ملک الموت سے بھی ڈرا دے گا، اور قبر کے اندر منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، اور قیامت کے دن دوزخ کو بھی دکھا دے گا، لیکن مومن اس سے نہیں ڈرے گا۔ جب مومن ایک بار دیکھے گا تو جان لے گا کہ کیونکہ اسی لیے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم و ارواح اور بہشت اور دوزخ کو دکھا دیا تاکہ وہ احوال قیامت کا دیکھ کر حشر کے دن ان کا دل جو ہے دوسری طرف مائل و مشغول نہ ہو اور وہ اپنی امت کی شفاعت کرنے سے باز نہ ہیں۔ تو یہ بھی روایت ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لیمو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریبان عشق سے زلیخا کے سر مارا اور وہ مانند مرغے نیم بس مل کے تڑپنے لگی، اور وہ رو کر کہنے لگی کہ میں نے
ہے کام برا کیا تو افسوس ہے کہ بیوقوفی ہے، میں مشروب کے لیے بیچ دریائے رنجو بلا کے گوتے کھاتی ہوں کہ ہنوز کشتی مراد کنارے میں مقصود کے نہ پہنچی، اور غیروں کا یہ متاع دکھانا محض بے خبری ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا۔ اور میری صلاح یہ ہے کہ یوسف کو ان سے چھپایا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ ان کو جیل خانے میں بھیج دیں۔ یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو معلوم ہوئی کہ مصر کے لوگ اس ماجرے سے آگاہ ہو چکے ہیں، تب شرمندہ ہو کر تو زلیخا کے مشورے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ سوچا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے پر قید رکھیں، اس کو ایک مدت تک فائدہ، اگرچہ نشان سب دیکھ چکے کہ گناہ سب عورت کا ہے، تو بھی انہی کو قید کیا تاکہ خلق میں بدنامی عورت کی نہ ہو، اور یوسف بھی زلیخا کی نظر سے دور رہے۔ پھر حضرت یوسف کو تاج مکمل سر پر رکھ کر، لباس فاخرہ پہنا کر، کمر بند زری کا کمر میں باندھ کر، بہت اچھا سجا کر قید خانے میں بھیجا۔ قید خانے کے نگران لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑا ہی تعجب کیا، اور پھر زلیخا کے پاس آدمی بھیجا کہ قیدی کو اس قدر شان اور شوکت سے قید خانے میں نہ بھیجا جائے۔ حکم ہوا کہ سب پوشاک اس کے بدن سے اتروا ڈالیں، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ یوسف قیدی نہیں ہے بلکہ حصاری ہیں، اور میں نے اس لیے وہاں بھیجا کہ کوئی اس کو نہ دیکھے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ اس اشارے سے ایک اور فائدہ محققوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو موت کے وقت امامہ شہادت کا سر پر، اور لباس معرفت کا بدن پر، اور کمر بند خدمت کا کمر میں، اور موزہ اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے، یا حق تعالیٰ، اس کی اس لباس سے عمدہ اور خصائل حمیدہ کے ساتھ کیوں کر جان قبض کی جائے گی؟ اگر حکم ہو تو سب اتار لیں۔ تب حکم ہوگا کہ یہ حصاری ہیں، زندانی نہیں ہیں، اور لباس اس کا ویسا ہی رہنے دو، اور تم جان لو کہ میرے نیک بندے ہیں، بد نہیں۔ اور اس قصے میں آیا کہ زلیخا نے حکم کیا تھا اس بندی خانے کو اچھی طرح سے پاک و صاف اور درست کر کے ایک عمارت عالی شان پرتکلف بنا کر، اور اس میں ایک تخت جڑاؤ وہاں رکھ دو، اور اس میں بہت ہی اچھا قسم کا بچھونا بچھا دو، اور جس میں بہت طرح طرح کی خوشبوئیں ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچا دو۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تخت پر بٹھا دو۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا ملک ریان تھا، اس کے دو غلام عقل مند صاحب ہوش تھے، اور کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا۔ دونوں کے نام یہ تھے، ایک کا نام ساقی اور دوسرے کا نام تپاک تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور داخل ہوئے اس کے ساتھ بندی خانے میں دو نوجوان، وہ دونوں یوسف کا خاص دیکھ کر ان کے جمال پر حیران ہوئے، اور سیرت اور عبادت ان کے دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور ان سے باتیں کرنے لگے، اور ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے قصے بیان کرنے لگے۔ جب 3 دن گزرے تو ساقی نے خواب میں دیکھا کہ خوشہ انگور کا نچوڑتے ہیں، اور طباخ نے دیکھا کہ روٹی سر پر اس کے رکھی ہوئی ہے، اور پرندے سب ہوا پر سے آ کے لے جا کے کھاتے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب کو آپس میں کیلو کال کرنے لگے، مطلب ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ تعبیر اس خواب کی یوسف سے پوچھنا چاہیے، دیکھیں اس خواب کی وہ کیا تعبیر بتاتے ہیں۔ جب یہ خیال کیا تو انہوں نے دونوں وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے رات کو خواب دیکھے ہیں، اور ہم لوگ اس وجہ سے آپ کے پاس ہیں، کیا آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو تھے وہ خواب وہ سنے، اور سننے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم دونوں صاحب ذرا ٹھہرو، تب میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کہنے لگا ایک ان میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کے جانور کھاتے ہیں اس میں سے، لہٰذا آپ ہم دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائیں، کیونکہ ہم آپ کو اولاد ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ نیک ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہ آ پاوے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر میں بتا چکوں گا تم کو تعبیر اس کے آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے سکھایا مجھ کو میرے رب نے، اور میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر، اور آخرت سے بھی وہ منکر ہیں۔ جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا، اور دوسرا نان بنانے والا تھا، لیکن خلاف عادت دیکھا کہ سرپس سے جانور نوٹتے ہیں۔ زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے، آخر جو نان بنانے والا تھا وہ ثابت ہوا۔ فائدہ: دوسری قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت میں ٹوٹا تو دل پر اللہ کا جو علم تھا ان کے روشن ہوا، اور چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دیں، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں نوجوانوں کو دیکھا کہ بہت دانا و عقلمند ہیں، تو انہوں نے یہ چاہا کہ پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دوں، اور اسی لیے انہوں نے خواب کی جو تعبیر بتانے میں تھوڑا دیر کی، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو چیز تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ خدا ہی نے مجھے سکھائی ہے،
اور اس بات پر وہ دونوں بولو کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ میرا خدا وہی ہے جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر شخص کو روزی دیتا ہے، اور وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ پھر وہ دونوں بولے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کا کون سا دین ہے جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موافق ہوں اپنے باپ دادا کے راہ کے۔ پھر وہ بولے تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور پکڑا دین پر رہنا میں نے اپنے باپ دادوں کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، اور ہمارا کام نہیں شریک کرے اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور ہم سب لوگوں پر، لیکن وہ لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق پر افضل ہے، اور ہم سے راہ سیکھیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ قصہ اب یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کافی لمبا ہے، تو اس کو میں پھر اب تھوڑا تھوڑا ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس کے آگے پھر نیکسٹ ولاگ میں بات کریں گے۔ اس کے میں اب جو بھی مجھ سے کمی بیشی ہوگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ سب قصے سے لمبیا کے جو قصے ہیں یہ اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔